मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे महल्ले में एक अजीब वाकया हुआ। एक साहब की डेथ हुई, कब्र में ना लंबे थे वो, तो उनकी जब कब्र तैयार हुई है तो गोरकन ने कहा यार ये एक बंदे को बुलाया, हट्टा कट्टा फिटफाट बिल्कुल। अच्छा, वो बंदा क्या करता था, हमारे इमाम साहब जुम्मे में दुआ मांग रहे होते थे, वो उठ के चला जाता था, कह रहे हैं कोई नहीं कबूल होने वाली है, ऐसे ना थोड़ा सा रिकॉर्ड भी लगाता था इमाम साहब का, कहते हैं ऐसे ही तो मांगते रहते हैं मौलवी लोग। नमाज पढ़ने आता था लेकिन इस तरह की बातें करता था। एक दिन क्या हुआ जी, किसी का इंतकाल हो गया तो गौर करने का नापना है, बिल्कुल आपके साइज का आदमी था, अगर आप लेट जाएं कब्र में। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेट के देखता हूँ। लेटे, बिल्कुल जी सही है साइज ना। उठ गए, ठीक है जी दफना दो। अल्लाह की कुदरत, जिनको दफनाना था ना उनके गांव से फोन आ गया, हमने यहाँ नहीं दफनाना, गांव भेज दो। और इनको हार्ट अटैक हो गया उसी दिन। उसकी वजह से नहीं, खौफ की वजह से नहीं, वैसे ही उसी कब्र में अगले दिन इनको दफनाया है। अब बताओ कोई सोच सकता है कि यार जिस कब्र को नापने के लिए मैं लेट रहा हूं, कल रात मेरी इसी कब्र में गुजरेगी? कोई तसव्वुर हो सकता है? ऐसी बेसबाती, ऐसी बेवफा दुनिया है, बल्कि ऐसी दुनिया है लाकिन्नहा खुल्लतुन कद सीता मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफु व तब्दीलु। हजरत काब इब्न ज़ुहैर कहते हैं ये दुनिया ऐसी चीज है, इसकी घुट्टी में बेवफाई और झूठ घोल के पिला दिया गया है। ये दिखाती कुछ है, हकीकत कुछ और है। दिखाएगी आपको ऐसे जैसे दुनिया का आपको इसने बादशाह बनाना है, और ऐसे मुंह मोड़ेगी ना चंद सेकंडों के अंदर, 2 टके की नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए इस दुनिया को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो गाड़ियों में घूम रहा है, फखर कर रहा है, बंगले गाड़ी, बोला अपनी पजामे में रहे, थोड़े दिनों में कहाँ होगा? कब्र में होगा, मिट्टी में होगा। तभी तो नबी ने कहा कब्रिस्तान जाया करो, कभी कभार उनको देखा करो कैसी गुजर रही है, ठीक है ना? वहां जाके तुम्हें भी ख्याल आएगा कल हमने भी कहाँ आना है। या मैं एकदम कब्रिस्तान गया तो हमारे साथ 2 साहब भी थे, मैंने कहा बस हम भी आने वाले हैं। फिर मैंने घर आके भी बताया, मैंने कहा पट्टे पे लेटना है थोड़े दिनों में। लोग घर वाले कहने क्या बातें कर रहे हो भाई, कोई अच्छी बात करो। मैंने कहा इसको एक्सेप्ट कर लो, भट्टा सबके लिए है भाई। किसके लिए? सबके लिए। तो सब ने लेटना है फट्टे पे। क्या ख्याल है भाई? किसी ना किसी तरीके से इंतकाल तो होना है ना। पूरे विटामिन लेके लोग चल रहे होते हैं, मैंने देखा है। डाइट प्लान डॉक्टर ने बताया, इतने विटामिन डी के कैप्सूल लेने आपने, इतने विटामिन K2 ताकि वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सके। K2 भी खा लिया, विटामिन डी भी, और विटामिन सी की इतनी क्वांटिटी और कैलोरीज आपने ना इतनी डब्बे पे लिख लिख के इतना वॉच लगी। तो ये सैमसंग वॉच इस चक्कर में नहीं है, तो ये सिर्फ स्लिप नापने के लिए। तो ये इतनी कैलोरीज लेके पूरा फिट, एकदम बॉडी फिट, ट्रक को चल के चला गया। नहीं आई बात? पूरी एकदम सेटअप से चल रहे थे। डॉक्टरों के मशवरे के, डॉक्टर खुद अपने मशवरे पर इतना अमल नहीं कर रहा था जितना ये डॉक्टर के मशवरे पर अमल कर। घर से बाहर निकले, पता चला ये ढक्कन भी गायब है। वो समझे कि ढक्कन है, पांव रखा ढक्कन समझ के, वहां ढक्कन नहीं था। क्या ख्याल है भाई? इसका कोई विटामिन से ताल्लुक है? आप समझते हो अमेरिका में हादसे नहीं होते? भाई वहां भी बहुत हादसे होते हैं। जापान में हादसे नहीं होते? मेरे जहन में जापान का एक इमेज था, और अभी भी है वो, कि बड़ी स्टेबल और ऑर्गेनाइज कौम है, हर चीज तमीज से होती है, हादसा का रेशो बिल्कुल भी नहीं है। मैं टोक्यो लैंड किया हूं, अगले दिन टोक्यो में जहाज तबाह हो गया। हम टोक्यो में ही थे। कैसे तबाह हुआ है? जहाज खड़ा हुआ है, दूसरा जहाज आके दौड़ करके मारता हुआ चला गया, उसको पेलता हुआ निकल गया। अबे भाई तुम तो जापानी हो यार। जब जहाज लैंड कर रहा था ऊपर से, ये कोई छांगा मांगा के एयरपोर्ट थोड़ी है चीचा वतनी का। ये कहां का एयरपोर्ट है? जापान का, और वो भी टोक्यो का। जहाज लैंड कर रहा है, कोई फन्नी खराबी भी नहीं है, हम कहें दूसरी कंपनी का मसला है। जहाज लैंड कर रहा है, फौरन न्यूज चली कि भाई एक जहाज तबाह हो गया, इतने लोग मर गए। कैसे मर गए भाई? ये जापान है, इसमें क्यों मरे? एयरपोर्ट में इतनी बदनज़मी। भाई ऐसे मरे कि असल में एक्चुअली जब जहाज ने लैंड किया तो एक और रनवे पे खड़ा हुआ था। पूरा जहाज नहीं था, आधा रनवे पे था, आधा बाहर था। कोई चाय पीने के सिलसिले में कुछ ख्याल आया होगा उसको, पता नहीं कोई मीटर घूम गया होगा। वो उतरा है और हिट करके वो छोटे जहाज के तो पर उड़ा दिया उसने, सारे ही मर गए उसमें। बड़े जहाज में आग लगी तो अगर हमारे लगती तो हम सब जल चुके होते, लेकिन वो तमीज की कौम है, तो उन्होंने जो जो लोगों को हिदायत दी ना, लोगों ने लाइन बना के जहाज के दरवाजे से निकले, सब बच गए। हमारे यहाँ तो शायद जब ऐलान होता ना जहाज में आग लग गई है, तो
جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے, لائن لگا کے نکلے آرام سے, جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا ہے نا بڑے نے آ کے, اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے, ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا, آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6/6 ہے, شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا, اس کی فوراً بیمہ پالیسی کرواؤ. سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی, بیٹھے ہوئے تھے. زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ ہے, زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے, شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں کی چاپاں ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا, تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں, تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح, دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا, تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں, اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے, ٹیسٹ کرتا ہے آدمی, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل لیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے. اب برزخ پہ جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کو, یار اس بندے کو تم نے مارا, لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس, ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں, اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف, اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں, 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا, یعنی ہماری پیدائش سے پہلے تھے وہ شوگر میں چلے آ رہے تھے. آج دنیا سے گئے, آج گئے, ایسے ایسے بیمار, 99 سال نکال لیے انہوں نے. صحیح ہے نا, جو ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے نا وہ نکل گئے. ہمارے محلے میں ایک اور صاحب ہے, نام نہیں لوں گا. میں جب 2006 میں یہاں آیا نا, اس وقت میں نے دیکھا ان کو راشا ہے اور کانپتے ہیں اور دل کی بیماریاں, پانی ذرا سی کمی ہو ایک دم بے ہوش ہونے لگتے. مجھے لگا یہ آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے, آج گئے کل گئے. اور وہ بھی یہ کہ میں تو بس جا رہا ہوں, میں تو بس مرنے والا ہوں. ہیٹ اسٹروک نہیں ہوا تھا جب رمضان میں چند سال پہلے روزے میں نے ان کو منع کیا آپ روزہ مت رکھو, آپ کو پانی, ان کے ذرا سی کمی ہو جائے نا پانی کی وہ فوراً مرنے لگتے ہیں, ہر وقت پانی کی بوتلیں لے کے گھومتے ہیں وہ. میں نے کہا مت رکھو روزہ, مرو گے بھائی تو حرام ہے. میں مفتی ہو کے تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں, نہیں شوق ہے. روزے میں گر گئے, گھسیٹتے ہوئے پانی کے پاس لے کر گئے, ان کو کرالنگ کراتے ہوئے, منہ میں پانی ڈالا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. تبلیغی اجتماع میں گئے, وہاں الٹے ہو گئے نا, پانی نہیں مل رہا وہ اجتماع کے اندر, یا تو تم پانی تو ساتھ رکھو, وہ تھا ختم ہو گیا. میں نے کہا گئے مر گئے بس, انا للہ. اتنے جنازے وہ دفنا چکے ہیں نا جو ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے. ہر تھوڑے دن میں بندہ آیا ہوا ہوتا تھا, طارق بھائی نام ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, طارق بھائی بس میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے. 1 مہینے بعد اعلان ہوتا ہے جو صاحب آئے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ان کو فون کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب بس میں تو جانے والا ہوں. میں نے کہا طارق بھائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, آپ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ برکت دے اور عمر. میں نے کہا بہت آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مذاق مزید آپ بھی دیکھو گے نا, آپ بولو کہ یہ بندہ کل تک زندہ نہیں رہے گا. لیکن یار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر جاپانی ساری رپورٹیں کلیئر, جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل گیا. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, مدذل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں, کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خام خواہ کی
مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹائم نہیں ملا یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات وکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا اب کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, متصل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال. غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے, پیسے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے ہیں. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے. مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی, لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی یہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کیا ہیں, بہت ضروری. حضرت فرماتے میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی دکھا رہے ہیں, بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں. جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کم ہی تنخواہ ہوتی ہے. اللہ ہدایت دے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال میں. تو میں نے ان کو سمجھا رہا تھا, اتنا لمبا تو ان کو نہیں سمجھایا میں نے, تو آپ کو زیادہ سمجھا دیا میں نے, حالانکہ آپ کی تو فیکٹری بھی نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا. وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ 1 ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی, غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے نقصان نہ ہو جائے.
کیا نہ ہو جائے, کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں. کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. میں نے کہا آگ لگ جائے گی, ٹماٹر بیچو گے. کہہ رہے ہیں بیوی گزارا نہیں کرے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, غریب لڑکی ٹماٹر والے کی بیٹی سے شادی کر لینا, کیا خیال ہے بھائی. یہ والی خلا لے کے چلی جائے گی, کوئی بات نہیں, بچے دفع ہو جائیں گے. ایسے بچوں کا کرنا کیا ہے بھائی, جو تم باپ کی غربت میں باپ کو باپ ہی نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں. ویسے بھی بچے قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور ان ہر مصیبت پہ جو ٹینشن ہوگی اجر کون دے گا اس پہ, اللہ دے گا. کیونکہ نیچرلی پھر بھی ہوتی ہے ٹینشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کو ٹینشن ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بچے کے بچھڑنے پر, لیکن اس میں اجر کس نے دیا, اللہ نے. تو اس پہ صبر کرنے میں آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. بھائی اجر کون دے رہا ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, جزا فضا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا, نا شکرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا جب ٹماٹر بیچو گے تو پھر بھی ٹینشن ختم نہیں ہوگی. پھر بھی ٹینشن اس صورت میں ختم ہوگی کہ جب بیوی بھاگ گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اب آپ کسی ٹماٹر والی کا رشتہ تلاش کر رہے ہو. پھر جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور کہ کیسی گزر رہی ہے, تو اگر آپ نے کہا نا بڑے برے حالات ہیں, تو اس کا مطلب آپ نہ فیکٹری میں خوش نہ ٹماٹر. پھر آپ نے بولنا ہے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ, ریڑی لگ رہی ہے, صبح روٹی کھانے کو مل جاتی ہے, بھوک میں شام کو بھی مل جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, ایمان محفوظ ہے, کوئی جسم کو بڑی بیماری نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس کے جسم میں کوئی بڑی تکلیف دہ بیماری نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے. ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. نہیں آئی بات. تو جس کی یہ سوچ ہوگی وہ فیکٹری میں بھی خوش ہوگا. جس کی یہ سوچ نہیں ہے وہ میرے بھائی, جس کی یہ سوچ ہے وہ ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہوگا. جس کی یہ تھنکنگ نہیں ہے وہ اربوں کھربوں روپے کما کے بھی خوش نہیں ہوگا, ٹینشن میں ہی رہے گا. اور صرف رہے گا نہیں, دے گا بھی ٹینشن. جو خوش ہوتا ہے خوشیاں دیتا ہے, جو خود کم بخت عذاب میں ہو وہ لوگوں کو خوشیاں کہاں دے گا. تبھی تو ٹینشن والے لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھا نہ کرو, صحیح ہے نا. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں, ملک کے خلاف منفی باتیں, سیاست دانوں کے خلاف. ٹھیک ہے ہم بھی سیاست دانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ایک لمٹ میں رکھو. یاد رکھو اتنا برا کوئی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہر چیز میں مبالغہ کرتے ہیں, جتنا برا ہے اس سے تھوڑا سا کم کر لو. تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں بھی کیا کرو. ہر وقت نیگیٹو باتیں, وہ یہ کھا گیا, وہ یوں کھا گیا, وہ یہ کر دیا, وہ فلانا کر دیا. کبھی کوئی اچھی منہ سے پھوٹ لیا کر یار, کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کر بھائی. جب بھی تیرے پاس بیٹھو اس نے یہ کر لیا, اس نے. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھو نا, ملک تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا بھائی. جیسے پہلے تھا 70 سال کے بعد بھی ایسا ہی رہنا ہے. تو آپ اپنی منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے منہ کو کیوں خراب کر رہے ہو بھائی, کیا خیال ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں فلاں کام بہت اچھا ہو گیا. دوسرے نے کہا کیا ہے اس سے کیا فائدہ. انہوں نے کہا کبھی منہ سے نا کوئی خوشی کی بات, شاید یہ بولا کہ ڈالر اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا تھا, رک گیا ہے. ایک اچھی خبر ہے نا, ایک دم بھاگا جا رہا تھا نا, رک گیا, تھوڑا سا خوش ہو رہا یار, چلو کوئی تو اچھا کام ہوا نا. لیکن منہ پہ جو برے ہو رہے ہیں وہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں مفتی صاحب, ہمیں پتہ ہے کیا کیا الٹا آپ سے شاید زیادہ پتہ ہے. لیکن میں یہاں بیٹھ کے ڈسکس کروں گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے سر پہ جتنے بال ہیں اور زیادہ اڑ جائیں گے. کیا کرنا ہے بھائی ایسی ٹینشن کا. ہمیں تو بھائی ملک سے محبت ہے, ہر قیمت پہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے. ہاں کوئی احتجاج ہے اعتدال کے ساتھ ریکارڈ کر, جیسے ہم نے سندھ حکومت کے خلاف ریکارڈ کروایا نا, اب بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن اتنا ہر وقت منفی 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 منفی, اس سے خدا کی قسم کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, دماغ الٹا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کیا فرمایا, جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. تو جلد بازی کا ایک مظہر کیا ہے, جب پیسہ آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور جب غربت ہو تو کیا کرو, صبر کرو, جزا فضا نہ کرو, ہر وقت رونا دھونا پیٹنا یہ مت کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی